अस्सलाम वालेकुम। रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। दुनिया में बदलते तेज़ी से हालात जो हैं उन्होंने बड़े ताकतवर ममालिक को भी परेशान कर रखा है। ताकत का तवाज़ुन अब सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां हम ताकत की बात कर रहे हैं वहां पर नए इत्तेहाद भी बनते दिखाई दे रहे हैं और दुनिया में माशी सूरत हाल के साथ साथ सियासी सूरत हाल भी बदल रही है। मैं बात करूंगा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जिन्होंने मसला कश्मीर और दीगर जो अहम इशूज़ थे उन पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया भारत में जाकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पर हमें ना सिर्फ उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो सामने आया। इससे पहले तो इंडिया हमेशा एक तरफ़ा मौक़िफ़ जो था वो पेश किया करता था। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो टॉक्स हो रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। दहशतगर्दी को उसमें की नोट के तौर पर लिया गया है और ख़ित्ते में हालात बदल रहे हैं, नए नए इत्तेहाद कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मजबूत इत्तेहादियों की और मजबूत हमसाया की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को मेनटेन कीजिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया चीन ने वो भी काबिल तारीफ़ है और हर मामले में जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब भी वो इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात के हल के लिए बैठकर बात करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बादशाह चार्ल्स की, कि जिन्हें आज ताजपोशी की तकरीब जो पुरवकार थी वो कंप्लीट हुई और वहाँ पर 100 सरबराहान ममलिकत के साथ साथ दुनिया भर की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात ने शिरकत की। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं, वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। साइड लाइन्स उन्होंने मुलाकातें की। क्या उन मुलाकातों की वजह से पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर होगी और सिफारती सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इंडिया से मुताल्लिक, कश्मीर से मुताल्लिक, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, क्या उसको आगे लेकर जाया जा सकेगा, उसे तस्लीम किया जा सकेगा? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज चीफ जस्टिस के हक़ में रैलियाँ निकाली। क्या इस तरह की रैलियों से आप इदारों को मुतनाज़ा नहीं बना रहे, आप अपने मौक़िफ़ को गलत साबित नहीं कर रहे? इस तरह से जो सियासी पोलराइजेशन है और जो हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान और अदलिया गठजोड़ का, क्या उसको तक़वियत नहीं मिलती? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब ने, जो दिफाई तर हैं, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें सारा मीर सोशल मीडिया कारकुन हैं लंदन से, वो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि भारत में जाकर जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मसला कश्मीर दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस हवाले से आप बयान कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया में अब प्रवेल करेगा और इंडिया को इसका कोई असर होगा या नहीं? देखिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी विजिट जो इंडिया की हुई है उसमें अप्स और डाउन दोनों चीजें आपने देखी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी एक आगाज है कि तकरीबन 16 साल के बाद दोनों कंट्रीज के किसी सीनियर ऑफिशियल ने एक दूसरे कंट्री को विजिट किया है। ऑल्दो उसमें एक लो पॉइंट आया जब इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत ही अनडिप्लोमेटिक, बहुत मैं गैर शाइस्ता मैं कहूँगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत दलेराना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वहाँ पे इंडिया में कश्मीर के ऊपर और बाकी टेररिज्म के ऊपर। इंडिया जो है वो ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से हिस्टोरिकली जितने भी हमसाए हैं इंडिया के वो परेशान रहे हैं। इंडिया के बारे में किसी ने कहा था कि इंडिया इज लार्ज बट इट इज नॉट ग्रेट कंट्री। तो जो उनके जयशंकर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से एक मेहमान को उन्होंने इज्जत नहीं दी जो कि ड्यू होती है, वो जाहिर करता है कि उनकी सोच किस तरह की है। इंडिया जो है वो अनडाउटेडली तमाम नेबरिंग कंट्रीज को परेशान करता रहा है और यही वजह है इसकी वजह बहुत ज्यादा चाइना दिखाया गया तो उसकी जो रिएक्शन था वो बहुत वेलकम नहीं था। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा यंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जिन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे दिया। आई थिंक आवाज जनरल साहब ये भी फरमाइएगा, आप समझते हैं कि जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में
پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اس کے اگر برعکس ہم دیکھیں تو جو ٹریڈ ہے اور جو ایگریمنٹس ہیں وہ انڈیا سے کیے جا رہے ہیں، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں سلپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور سینٹرل ایشیا میں کوئی طاقت کا نیا مرکز قائم ہونے کو جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، اور جو مین تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو چائنا جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے یو ایس کی ہیجمنی کو، جو کہ یو ایس نے کافی عرصہ کے لیے انجوائے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ دا پاور جو ہے وہ طاقت، دنیاوی طاقت جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، زیادہ مرج ہو رہا ہے چائنا اور رشیا۔ اس سارے کنٹسٹیشن میں انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی ضابط بیٹھتا ہے یو ایس کے لیے، جو یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں ان کو سرو کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یو ایس کا ریلیشن شپ ایک کلائنٹ والا رہا ہے، کہ جب کبھی ضرورت پڑی پاکستان کو استعمال کیا، اور اس کے بعد جب ضرورت ختم ہوئی تو پاکستان کو تو اس طریقے کی اہمیت نہیں دی، اور بلکہ ہماری جو قربانیاں تھی وہ نہ ہی رسپیکٹ کیا اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے مانا۔ فیوچر میں چونکہ انڈیا ایمرج ہو رہا ہے اسٹریٹجک پارٹنر یو ایس کا، اور وہ کنٹیسٹ یو ایس کرنا چاہتا ہے چائنا کو، اور اس ساری سیٹنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ زیادہ کوئنسائڈ ہوتا ہے چائنا کے ساتھ رادر دین یو ایس کے ساتھ۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو پاور ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے اور سلپ ہو رہی ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اور اس کی وجہ سے یو ایس فرسٹریٹڈ بھی فیل کر رہا ہے۔ جو ریسنٹلی چائنا نے ایک پیس ایگریمنٹ کروایا بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، اس نے ایک امبیرسمنٹ کاز کی یو ایس کو۔ وہ پریشان تھے کہ ہمارے نالج کے بغیر، ہماری انفارمیشن کے بغیر اتنا بڑی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ چینجز آ رہی ہیں، اور پاکستان کو بھی اپنے نئے جو اپنے رخ ہیں ان کا متعین کرنا ہوگا اور ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ صحیح فرمایا آپ نے مرزا۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے ایک، اور دوسرا یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ انڈیا کو اور امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے دونوں ممالک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ بہت شکریہ انور رضا صاحب، آپ نے جس طرح سے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، بلاول بھٹو زرداری تین چیزیں بہت اہم انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، بات کی۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ گلا شکوہ کہ جی وہ انڈیا چلے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایس سی او فورم تھا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور ہم اس کے ممبر ہیں، اور ممبر کنٹریز میں کہیں بھی اس کی چیئر کا وہ ہو سکتا ہے تو وہاں جانا ہوتا ہے۔ گئے، ایک بات انہوں نے کی کہ دہشت گردی کی جڑیں آپ کے اپنے ملک میں ہیں، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، ہم نے جی کلبھوشن کا نام لیا۔ پھر یہ تھا اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ ہم ظاہر ہے الائی ہیں چائنا کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی پیغام ان کو مل گیا۔ اب جو چیزیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں ہمیں ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھنا، کیونکہ انٹرنیشنل تناظر میں چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں بین الاقوامی تناظر میں، تو وہ آپ کی بات آتی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، اور اس کے بدلنے میں اب طاقت کے جو سینٹر ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں، تو اس طرف آ رہے ہیں تو ہم نے چیلنجنگ اپنی پوزیشن دیکھنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان کے ساتھ جن کے ساتھ ساری زندگی پاکستان کی ہو گئی ہے 75 سالوں سے چل رہے ہیں؟ ہنا ربانی کھر صاحبہ کی بات تو درست ہے کہ ہمیں اب جی ان کی بات طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے تعلقات کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کی بات بالکل درست ہے اور ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشیا، چائنا ایمرجنگ پاورز ہیں، چائنا ایمرجنگ پاور ہے، آ رہے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں میں، آئی ایم ایف کے بالکل متبادل یہاں پہ ایشین مانیٹری فنڈ بنا رہا ہے، اے ایم ایف، اور چائنا بنا رہا ہے، برازیل، کمبوڈیا، اس کے ساتھ رشیا اور اس کے ساتھ دیگر بہت سے ممالک وہ ٹریڈ کر رہے ہیں یوان میں، اور اس کے اوپر اس سارے خطے میں بھی ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے تمام ممالک جی اپنا ہم بھی ابھی جو ہمارا جون کے فرسٹ ویک میں ہمارے پاس جو کارگو آنا ہے تیل کا رشیا سے، اس کی پیمنٹ یوان میں ہونی ہے،
تو متبادل کرنسیاں بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اور پاکستان امریکہ اس کو سے خاصا پریشان بھی ہے. پریشانی آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو گئی ہے. یہ بھی اب نہیں بات. جی اب اس تناظر میں ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم ایکٹیو ایک نیشن ہیں یا ہم ایسے ہی بالکل اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے سمندر میں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اگریسو پالیسی اپنی سامنے رکھنی چاہیے. ایران کے ساتھ تعلقات اگر ان کے بہتر ہو سکتے ہیں تو ہمارے بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چائنا کی طرف اپنے جتنے ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کو اعتماد دلوانا چاہیے، کیونکہ ان کو بہت سارا اعتماد ان کا بریچ کیا گیا ہے. ایک جملہ بس آخری یہ اس بات چیت کے حوالے سے کہ آج جو جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ ہوا یا جو جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا، اس میں ایک زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں نے اس پر بات کرنی تھی چونکہ وہ پاکستان میں مجھے اس پر بات کروں گا، لیکن مجھے ذرا جنرل صاحب کا کامنٹ لینے دیجیے گا. جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کو اب جو سٹیک ہولڈر وہاں پر طالبان ہیں انہیں سنجیدہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لانا ہوگا اور ان کو سٹیک ہولڈر کے طور پر تمام دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا، تبھی امن کم ہوگا؟ انور، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک پی ایچ ڈی کی. جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز درست آ رہی ہے. جی جی مجھے ایکو آ رہا ہے بیچ میں سے. جی میں بھی آپ کے اینڈ سے یا جی وہ اس کو ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کو درست کرتے ہیں. آپ اپنی بات کیجئے جنرل صاحب. اچھا، میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے ریسنٹلی پی ایچ ڈی کی ہے اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ آف سی پیک. جی اور میں نے سی پیک کے لیے تھریٹس آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ کیا کیا تھریٹس ہیں جو کہ سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور اس پہ دیکھیے گا جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. جی جی نہیں ہے جی جنرل صاحب، اگر افغانستان میں نہیں ہے تو سی پیک کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑے گا. پرٹیکولرلی ہمیں پتا ہے کہ سی پیک کے دو روٹ ہیں، ایک ویسٹرن ہے اور ایک ایسٹرن ہے. پرٹیکولرلی جو ویسٹرن روٹ ہے جو کہ ہمارے ان صوبوں سے گزرتا ہے جو کہ نیبر ہے افغانستان کے، اس کو تو بہت زیادہ سیریس اس پہ امپیکٹ ہوگا. تو ہمارے لیے کریٹیکل ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ چائنا کے لیے بھی کریٹیکل ہے کہ افغانستان میں ڈیو تھا کہ وہ طاقت جس کا فیوچر اس ریجن کے ساتھ لنکڈ ہے اور وہ چائنا ہے، وہ اپنا ایکٹیو رول پلے کرے افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. ہمیں پتا ہے کہ 1930s میں کہیں ہمارے فاؤنڈنگ فادر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانستان کی پوزیشن ایشیا میں ایسی ہے جیسے دل والی پوزیشن ہوتی ہے. تو جب تک دل جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے ارد گرد تمام آرگنز میں جو خون جائے گا وہ صحت افزا نہیں ہوگا. تو افغانستان میں سب سے پہلی تھریٹ تھی سی پیک کو. وہاں پہ اسٹیبلٹی کے لیے کوششیں کرنا ایک خوش آئند بات ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ موزوں اور ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مرزا، مجھے بتائیے گا، آپ بالکل پولیٹیکل گفتگو ہم کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں ایک میز پر بیٹھے ہیں. وزیر خارجہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں پولیٹیکلی ان کو اب ہمیں ہینڈل کرنے کے لیے کوئی سازش جو ہے وہ باہر سے لینا پڑے گا؟ کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی نہیں؟ بڑی عمدہ بات کی آپ نے کہ کیا سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہے. سیاستدان جن کا اڑنا بچھونا ہی گفتگو ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اگر وہی مذاکرات کو بریچ کرنے کے لیے یا وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، فلیکسیبلٹی نہ ہو، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو کراس کویسچننگ نہ کی جا سکے یا اس کو ود آرگومنٹس اس کو ڈینائی نہ کیا جا سکے، تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ لوگ پولیٹیشین کہلوانے کے حقدار ہوں گے؟ کبھی جو بھی پولیٹیشین ہو، اگر وہ یہ کہتا ہو کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں کس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پولیٹکس میں آگے کیسے بڑھے گا؟ ملک کیسے بڑھے گا؟ کیا آپ شہنشاہ ہیں، مطلق العنان ہیں، آپ کی اپنی اسٹیٹ ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا؟ یہ ملک 24 کروڑ عوام کا ہے. آپ کو ان تمام جو آپ کے ووٹرز بھی ہیں
جو دیگر جماعتوں کے ووٹرز بھی ہیں. اور مرزا یہ بھی سب کو تاثر ساتھ مل دوسری نا، آج جو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں، اس سے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو پھر درست ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور عدلیہ کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے. کیا اس طرح کی ریلیوں سے آپ اداروں کو متنازع نہیں کر رہے، انہیں کمزور نہیں کر رہے؟ دیکھیے ایک طرف تو اداروں کو متنازع بھی کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس تاثر کو بڑا جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ بس آپ ڈرا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو کہ اگر آپ جو ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم ادھر سے کچھ کروا لیں گے. ہمارے پاس ہے جتنی آپ آڈیو لیکس جو ہیں ان کو دیکھ لیں یا اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھ لیں یا بینچ کی کمپوزیشنز کو دیکھ لیں، تمام چیزیں جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہیں، تمام پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں آپ تو آپ کو تصویر کے واضح رخ نظر آتے ہیں. ہم کسی کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھا جانا چاہیے اور دیکھنا یہ ہے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے. جہاں ملک کا مفاد ہے وہاں چلنا چاہیے. آج جو لوگ یوٹیوبز کے اوپر بیٹھ کے باہر سے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے غور کیا کہ ایسی انفارمیشن میں بھی بہت سارے اچھے لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہوگی، بڑے انفارمیٹو لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہوگی، یہ تو بڑی، لیکن وہ انفارمیشن وہاں کیسے ان کے پاس جا رہی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. مجھے ذرا جنرل صاحب سے کامنٹ لینے دیجیے گا. جنرل صاحب، خطے کی بدلتی صورتحال میں پاکستان کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا خارجہ پالیسی میں کوئی شفٹ لانے کی ضرورت ہے یا کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان مزید مستحکم ہو؟ یہ سوال آپ کا کس سے ہے؟ جنرل صاحب آپ سے. آئی ایم سوری، بیچ میں وہ آواز کٹ رہی تھی تو مجھے آپ کا سٹارٹ میں سن نہیں سکا. دیکھیں پاکستان جو ہے نا، میں جی پاکستان کے کانٹیکسٹ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو بیٹلز ہو رہی ہیں. ایک بیٹل پاکستان سے باہر ہو رہی ہے اور ایک پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. باہر والی بیٹل یہ ہے کہ پاکستان کس کیمپ میں ہوگا، یو ایس کیمپ میں ہوگا یا چائنیز کیمپ میں ہوگا. اگر چائنیز کیمپ میں ہے تو سی پیک اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہے، اور اگر یو ایس کیمپ میں ہے تو ہم وہی رول ادا کریں گے جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ریجن میں دو ہاتھی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کرنے اور ہم سینٹر میں آ جاتے ہیں، اور ہم نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. جو ان سائڈ پاکستان بیٹل ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اسٹیٹس کو اور نان اسٹیٹس کو فورسز کے درمیان. اسٹیٹس کو فورسز کہتی ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے چلے گا جیسے 75 سال سے چل. نان اسٹیٹس کو فورسز کہہ رہی ہیں کہ نہیں، پاکستان کو بدلنا ہے. 21 سمجھتا ہوں کہ حق نہیں جیت رہا بلکہ جو غلط سائڈ ہے وہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس میں اگر کوئی پولیٹیکلی کوئی رول ادا کر رہا ہے اس طریقے سے کہ پاکستان میں وہ چیزیں ہیں جو کہ 21st سینچری کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. رہی بات آپ کی کہ پاکستان کیسے اکنامکلی گرو کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جس راستے پہ ہم رہے ہیں وہ راستہ تھا لڑائی کا، ڈسٹرکشن کا اور میہم کا، تباہی کا. سی پیک ہمیں ایک ایسا راستہ پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا راستہ ہے. اور میرا جو مقصد تھا پی ایچ ڈی کرنے کا سی پیک میں وہ یہی تھا کہ یہ جو نیا راستہ ہے اس کا میں تعین کروں کہ اس پہ کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی اور کس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز آئیں گے. وہ سیکیورٹی چیلنجز ابھی پاکستان فیس کر رہا ہے، لیکن ہمیں ان ساروں کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس راستے پہ جا سکیں جو کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ والا راستہ ہے، اور وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کے اوپر انڈیا نے بھی بات چیت کی اور اس نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا، لیکن میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ انڈیا کے کرٹیسزم سے اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں. یہ انشاءاللہ بنے گا اور یہ نہ صرف ہمارے لیے درست ہوگا. جنرل صاحب آپ نے درست فرمایا اور سی پیک واقعی خطے میں چینجر ثابت ہوگا. میرے ساتھ شامل تھے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش سالک صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برطانیہ کے بادشاہ کی جو آج پروقار تقریب ہوئی ہے، اس میں جو شخصیات نے شرکت کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ان کی جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو. آفٹر بریک.
वेलकम बैक। आपने देखा कि बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की पुरवकार जो तकरीब थी वो रूनमा हुई है और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है और वो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा मीर, सोशल मीडिया कारकुन हैं और लंदन से वो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रही हैं और स्टूडियो में हमारे साथ गुलाम मुर्जा मौजूद हैं। गुलाम मुर्जा, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है सारा मीर साहिबा से। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जो 100 सरबराहान ममलकत और दीगर दुनिया भर की अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की है, आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब जो साइड लाइन मुलाकातें कर रहे हैं उससे माशी तौर पर और पाकिस्तान को सफारती सतह पर कोई फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, बिल्कुल स्टेट्समैन जब भी कहीं जाते हैं तो उसकी कोई वजूहत होती हैं। ख़ास तौर पे ये ताजपोशी के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस काम के लिए गए होंगे। ये भी एक बढ़िया इवेंट था और ज़ाहिर है कि बरतानिया के लोग अपने किंग से, अपनी क्वीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो उन तमाम ममालिक को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो मुल्क उनके किंग और क्वीन को देख रहे होते हैं। तो इस लिहाज से, क्योंकि वहाँ रवायात हैं, रस्म व रवाज हैं, ताज बरतानिया के तहत हम पाक बरसगीर पाक हिंद गुजारा कर चुके हैं, रह चुके हैं, तो इस हवाले से भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी जाते हैं, बाकी दुनिया के ममालिक भी बरतानिया ज़रूर जाते हैं। अब साइड लाइन में ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ममलकत वहाँ पे गए थे, तो उनसे मुलाकातें होंगी, सूरत हाल कुछ ना कुछ डिस्कस ज़रूर होती है। कुछ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त अगर आप देखें तो मुआशी तौर पे जो मसाइल हैं उस हवाले से जो साइड लाइन मुलाकातें हैं उनमें काफ़ी हद तक हम भी मुलाकातों में माशी सूरत हाल तो मुर्जा साहब डिस्कस होगी। मेरा ख्याल है कि उसमें शायद सियासी मुलाकात और ख़ित्ते में जो बदलती सूरत हाल है उस पर भी बात होगी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने अब तक जो कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उस पर भी बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से भी बात होगी। ये चूँकि साइड लाइन मुलाकातों में इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ जो हैं वो भी डिस्कस होते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये चीज़ें जो कुछ इस वक्त रोल है पाकिस्तान का या जो गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से पाकिस्तान का रोल रहा है, आपने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े, जिस तरह वो जनरल साहब फरमा रहे थे कि बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो आते हैं यहाँ, वो बैटल फील्ड समझा हुआ है उन्होंने, वो आपस में टकराते हैं और घास का नुकसान होता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल गुज़िश्ता 40 साल से ऑनवर्ड हो रही है। पहले रशिया और अमेरिका टकराए, फिर अमेरिका और तालिबान टकराए, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो तालिबान और पाकिस्तान भी टकरा गया और ये सूरत हाल ऐसे ही चली आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल का लोगों को इदराक तो है। वहाँ तो पॉलिसीज़ बनती हैं 100 साल की और जितना इस्तेमाल वो कर सकते हैं उतना वो इस्तेमाल करते हैं। और हम भी क्योंकि गरीब मुल्क हैं और वो जिस तरह से कहा जाता है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो गुर्बत में फिर जो भी आपके आका जब मुआशी तौर पे जो मजबूत लोग हैं वो आपको कहते हैं वो आप कर लेते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान गुजारा करता रहा, लेकिन अब चैलेंजिंग वक्त है, अब गुजारे का वक्त नहीं है। अब आपको पैराडाइम शिफ्ट, या तो आपको पॉलिसी शिफ्ट करना है या आपको उधर ही रहते हुए इसी तरह से गुजारा करना है। सारा मीर साहबा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। काइंडली मुझे बता जी, थैंक यू सो मच वक्त देने का शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आज किंग चार्ल्स ने जो उनकी तकरीब हुई है, इस तकरीब का अहवाल भी बताइए और वहाँ पर जो 100 से ज़ायद सरबराहान ममलकत तशरीफ़ फरमा हैं उनके हवाले से कोई बात कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जो साइड लाइन्स मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में ज़रा काइंडली बताइएगा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है और पूर कनेक्शन आ जा रहा है। आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली एक दफ़ा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। कर रहा था कि आज जी मैं अर्ज कर रहा था किंग चार्ल्स की जो ताज पोशी की तकरीब है उसमें जो सरबराहान ममलकत आए हैं उनका बताइएगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो साइड लाइन मुलाकातें की हैं उसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा, बताइएगा। वेल, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैं यही कह सकती हूँ, मुलाकातें तो हमारे जो सदूर हैं या वज़ीर आज़म है वो हमेशा से करते रहे हैं और करते ही आए हैं। एज ए पब्लिक और एज ए नेशन मैंने नहीं देखा कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो कौम को नजर आना चाहिए। जो गहमा गहमी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रही है, I don't think so it's going to be helpful for the Pakistan शहबाज शरीफ visit right now। बट जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे जो हिस्टोरिकल ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, हम वाकई में थैंकफुल हैं बरतानिया के कि वो पाकिस्तानियों को बल्कि ग्लोब लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं
اور سپورٹ کرتے ہیں اپنی کنٹریز کو، اور کامن ویلتھ جیسے کہ اپنا پارٹ ہمیشہ سے ادا کرتی آئی ہے. تو آج بھی یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد موجود تھی اور بہت ویل آرگنائز ایونٹ تھا. جب ملکہ برطانیہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ شاید لوگ آج تھے، اور جو ہے ماربل آرچ کا ایریا ہے، بکنگم پیلس کا، ہائیڈ پارک کی طرف سارے بہت سخت سیکورٹی کے انتظامات بھی تھے اور ویری ویل ڈسپلن بھی تھا. ابھی کیونکہ ایونٹ آلریڈی ختم ہو چکا ہے اور شام کو جو ہے کانسرٹ بھی رکھا گیا ہے، بٹ لوگوں کی جو محبت تھی از ناٹ اباؤٹ کہ ایشیا سے، بلکہ یورپ سے، انگلینڈ، بہت زیادہ جو ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے، ایز اے وزٹر بھی آئے ہوئے تھے، اور جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی تھے. تو یہ ہوتی ہے محبت اپنے سسٹم کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے سربراہان کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے بادشاہوں نے یا ہمارے وزیر اعظم یا صدور نے وہ محبت شاید قوم کی گین نہیں کی ہے جو کرنی چاہیے تھی. ہمارے ملک کے اندر رول آف لا کا فقدان ہے، انصاف کا فقدان ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح سے مائیں بہنیں، کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے پارٹی ہو، اس طرح کی تسلط نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی نعرے بازی ہو رہی ہے یہاں پہ جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں منسٹری کے باہر کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اپنا مقام نہیں بنا پا رہی ہیں. اگر ایز اے نیشن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شہباز شریف کی ان ملاقاتوں کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا عام پبلک کے اوپر. تو I'm not satisfied. I think this is the waste of the money. جیسے ابھی پیارا بھی آگے کھڑا ہے، 4-5 دن کھڑا رہے گا، تو وہ غریب عوام کا پیسہ ہے نا، وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ ہمارا پیسہ ہے. سارا یہ بتائیے گا، جی. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اگر کسی ملک میں جاتے ہیں کسی تقریب میں شرکت کے لیے، تو ان کے خلاف کوئی آوازیں کسنا یا ان کو کوئی ہوٹنگ کرنا، اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا امیج اس وقت متاثر ہوتا ہے جب وہاں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو بے جگ قتل کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن آج ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو دور ہے، یہ سوشل میڈیا کے دور ہے. دنیا آزاد ہو چکی ہے. لوگ ابھی دیکھیں، آج ہی یہاں پہ کنگ چارلس کی جو ہو رہی تھی تاج پوشی کی رسمات ہو رہی تھی، وہاں پہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، بٹ دیر از نتھنگ ہیپن. It's not a shame. اس میں بالکل شرم کی بات نہیں ہے. اگر آپ اچھا کام کریں گے people gonna appreciate you. اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے لوگوں نے آپ کے خلاف آوازیں اٹھانی ہیں. دیکھیں، پاکستان کا امیج چند ایک پروٹیسٹر خراب نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف کے خلاف کیا کیا گیا آپ خود دیکھ رہے ہیں. کینیڈا کے اندر ان کے نام کے اوپر اسٹڈیز کیے جا رہے ہیں کہ وہ سب سے کرپٹ سیاستدان نکلے. یہ ساری چیزیں It's not about کہ کوئی اگر پروٹیسٹ کر رہا ہے، you should appreciate those people. اگر وہ آ رہے ہیں ان سے سوال لیں، ان سے پوچھیں. So I don't think so and this is not a shame. اگر میں کچھ غلط کرتی ہوں لوگ میرے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں because this is freedom of speech. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اپنے لوگوں کو آزادی دینی چاہیے. آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو یہ آزادی دیتا ہے. سارا میرے ذہن میں ایک سوال جنم لے رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پر موجود ہے، پاکستان کے حالات سے ان کو کیا وہاں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے ان پر؟ یقین کیجئے، جب عمران خان کا دور تھا ہمارے پاسپورٹ کی بہت زیادہ قدر ہو رہی تھی، لوگ ہمیں پہچان رہے تھے. بٹ ابھی دوبارہ سے وہی چیز جیسے دہشت گردی کی لہر دور پڑی ہے، لوگ ہمیں اسی طرح سے دیکھنے لگ گئے ہیں کہ شاید ہم کوئی دہشت گرد ملک کے لوگ ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. جیسے بلاول صاحب کل گئے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے پاکستان کا مورائل ڈاؤن کروایا، تو لوگ جو ہے نا پھر دوبارہ سے ہمیں بہت پیچھے پھینکنے لگے ہیں. ابھی دیکھیں بھٹو زرداری نے بڑی دلیرانہ تقریر کی اور انڈیا میں بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر اور دہشت گردی پر بات کی جو بڑی خوش آئند ہے. I don't think so. It's not gonna helpful. یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو آپ کہیں کہ آپ لوگ دے رہے ہیں. آپ مرزا سارا کی آپ اتنے سالوں سے اقتدار ہیں، آپ نے ملک کو آپ نے 75 سالوں میں پاکستان کو بینک کرپٹ کیا ہے. یہ تقریریں
یہ ملاقاتیں، یہ میٹنگز، انہوں نے کچھ پاکستان کو فائدہ اس میں تمام جو سیاستدان ہیں وہ اس میں مرد الزام آپ ہو سکتی ہیں، کسی ایک پر الزام نہیں دیا جا سکتا۔ بہت شکریہ سارہ میر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، لنڈن میں جو تقریب تھی اس کا احوال بتایا۔ وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو غلام مرتضیٰ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اور جو ریلیاں چیف جسٹس صاحب کے حق میں نکالی جا رہی ہیں، کیا یہ واقعی جمہوریت ہے یا پھر اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ آفٹر بریک ویلکم بیک۔ غلام مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک میں سیاسی پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عابد شریف صاحب کہتے ہیں کہ ثاقب نثار پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے، اور عمران خان صاحب موجودہ چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں۔ جب سیاسی جماعتیں اداروں سے متعلق اس طرح کے بیانات دیں گے اور اس طرح انہیں فیور کریں گے تو کیا حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، جو مطالبات ہیں، اب بات یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ حکومت ہے اتحادیوں کی، اور ان کے ماموں جو ہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو کس کو کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کیجیے؟ تو کارروائی ماموں کے گھر جائیں، ان کو کہیں کہ ان کو پکڑ لیں، ثاقب نثار صاحب کو ان کے خلاف کارروائی کر دیں۔ کس نے منع کی ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کارروائیاں نہیں ہوتی۔ اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پوری گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم زور لگا رہے ہیں، چلے گئے ان کے گھر میں، زمان پارک میں جناب بختر بند گاڑی لگا دی، وہاں جا کے نہیں پکڑا۔ کس نے منع کیا تھا؟ یہ تو اسٹیٹ کی جو ناکامی ہے۔ نہیں، ناکامی کی کیا بات ہوئی؟ اسٹیٹ کا بھی ناکام ہوتی نہیں، یہ کوئی 2 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، یہ کیا چیز تھی جو اگر وہ کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف انہیں یہ ڈرانے کے لیے کی جا رہا تھا کہ ڈرانا بھی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا یہ۔ تو پھر تو یہ مقصد تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنی وکٹ پر لائیں اور جو گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان صاحب وہ کریں۔ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو اور نان اسٹیٹس کو، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سیاست پہلے تھی اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے، سیاست ایسے ہی چلنی چاہیے، اور روایتی سیاست ہو جس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، باریاں لی جاتی ہیں اور آگے چلا جاتا ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں کہ نورا کشتی ہو جی، وہ اس طرح کا کام کیا جائے۔ کوئی بھی ایسا پولیٹیشین جو پڑھ کے باتیں کر رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو یا پاپولر ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بھی گھیر گرا کے اسی طرح سے گھیر کے اس کو وہیں پہ لایا جائے جہاں باقی۔ اچھا مرزا، یہ اور جو آج کی جو بات آپ نے کی ہے کہ ریلیاں جو ہیں، یہ خیال کرنا چاہیے ان کی جماعت کا نام تو تحریک انصاف ہی ہے، لیکن وہ انصافینس کی وجہ سے ہی وہ آئے تھے اقتدار میں، اور آج انہی کو بچانے کے لیے یا انہی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے وہ یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں۔ تو نیکسس جو ہے وہ صاف سامنے نظر آ رہا ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے ان کو لانے کے لیے بہت محنت کی اور پورے پاکستان کے اداروں میں کھاڑ پچھاڑ کر دی، اور کیا بنے ہوئے تھے اس وقت وہ۔ مرزا، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب لکیر پیٹنے کا رواج ہے اور ہم جب وقت پر ہوتے ہیں تو اس وقت کارروائی نہیں کرتے۔ خیر، یہ بتائیے گا کہ سابق گورنر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ خفیہ سہولت کاری بند ہو جائے تو عمران خان صاحب کی سیاست کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ایسا ہے کوئی خفیہ سہولت کاری؟ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ خفیہ سہولت کاری جو ہے وہ بند ہو جائے۔ شاید ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج ایک سوال مثلا کسی جگہ تھے تو وہاں سوال یہی کیا گیا کہ خفیہ سہولت کاری، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ خفیہ سہولت کاری جو ہے وہ کی جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے اوپر ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے اور ہر شخص کے نیچے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھ کان سب کچھ کھلا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ کوئی بندہ باہر جا کے کسی سے ملاقات کر سکتا ہے یا کسی کو سہولت کاری فراہم کر سکتا ہے؟ میرے ادارے کا سربراہ جو ہے یا میرا جو امیجیٹ باس ہے، اس کی جو پالیسی ہوگی آلموسٹ وہی پالیسی ہوگی۔ بہت شکریہ مرزا، پروگرام کا وقت ختم ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم فرمائے اور ہمارے سیاستدان ایسے فیصلے کریں جس سے غریب عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔